हमारे स्टूडियो में मुजाहिर बिल्ली आपको खुश आमदेद कहता है। यकीनन इस्लामाबाद में होते हुए और कोई फलांग के फासले पर होगा पार्लियामान है जहां और इसके गिर्द सेक्रेटेरिएट तैयारियां हो रही हैं उस बजट की जो शरीफ हुकूमत का तीसरा बजट होगा। बड़ा अहमियत दी जा रही थी NFC अवार्ड को, ये है क्या? फिर वो डिस्कस भी हुआ, कहा इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो तनाज़ा था वो हल हो चुका है। कल ओवरऑल एक इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा। जो इक्तिसादी सर्वे होता है वो दरअसल सॉरी से मैं फिर हर तवातुर से कहता रहा हूँ, मईशत में बात करते हुए अपने को स्टडी समझता हूँ कि वो दरअसल बजटी का परतव होता है या रिफ्लेक्शन होता है और इसमें तमाम अहम बातें इक्तिसादी सर्वे में बताई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद याकूब साहब हैं जो बजट पेश कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा ये शरीफ हुकूमत का तीसरा बजट होगा। जितने बड़े बड़े अहदाफ रखे जाते हैं गालिबन चाहे रेवेन्यू हो, और फिर इन लोगों ने हमारी नौकरशाही ने अंग्रेज़ों की परवरदा नौकरशाही गो कि अब तीसरी जनरेशन आ गई है या दूसरी जनरेशन होगी, इन्होंने ऐसे गोरख धंधे में कहूँगा अदाद शुमार का ऐसा करा है कि एक आम आदमी की समझ में नहीं आता। इधर से पैसे उधर डाल दिए जाएंगे। 1400 पता नहीं अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा, लेवी से पूरे कर लिए जाएंगे, फिर इधर से ले लेंगे, फ्यूडल से ये हो जाएगा, तमाम आप पढ़ते चले जाएंगे। और फिर ये भी बदकिस्मती है कि बजट जैसी संजीदा मैं देख रहा था, वो जब सदर ग़ुलाम इसाक़ खान के ज़माने में उस वक्त हमारी मोहतरमा शहीद बीबी गो बाबा गो के नारे लगाती थीं, जब वो बजट पेश करती थी तो यही सूरत हाल होती थी। मुशर्रफ का बजट भी नहीं सुना गया, शरीफ का भी बजट नहीं सुना गया, आज तक कोई भी बजट सुकून से नहीं सुना गया जब तक कि अरकान असम्बली अपनी धूम धड़के से अपनी पार्टी लाइन पर न कर दें। तो अब अगर मैं फ़ारूक सलीम साहब जैसे संजीदा सीनियर सीडेंट माहिर मईशत से जो इस्तिफ़ादा हासिल करता भी रहता हूँ, बताऊँ भी, तो बस ठीक है। क्योंकि बहरहाल आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी ख़बरें नहीं आ रही, वहाँ भी लोगों की नज़रें मौजूद हैं जहाँ इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, जैसे मैंने कुछ इब्तदाइये में कहा, मैं और आप डिस्कस आप भी बहुत अरसे से कर रहे हैं, मैं भी 2 दहाइयों से कर रहा हूँ, और मेरा सब्जेक्ट नहीं हो तब भी करना पड़ता हूँ। तो ये बजट की तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसी कोई अहमियत आम आदमी की ज़िंदगी में तो है भी नहीं। पहले बड़े शौक़ से देखते थे, बल्कि चैम्बर और फेडरेशन में इजलास हुआ करते थे, वहाँ बैठकर हम गुफ्तगू किया करते थे। आप समझते हैं इसकी क्या अहमियत है कि ये इस गोरख धंधे की इक़्तिसादी सर्वे की? जी, मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त सिमत में सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पे 2010 के बाद जब से 18वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली ने पास की है, तो विफाक का बजट आप शायद अभी कह रहे थे कि लोग सुनते नहीं हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सुनने के काबिल ही नहीं। आप यकीन कीजिए कि मीडिया तो देखिए, वो पाकिस्तानी मीडिया हो या दुनिया का कोई भी मीडिया हो, उसको तो ड्रामा चाहिए होता है। तो हमारे यहाँ ये बजट जो है ये भी आप समझिए कि मीडिया एक ड्रामा समझ के जो है वो पेश करता है। लेकिन आपके ऊपर, मेरे ऊपर, एक एवरेज जो पाकिस्तानी है उसके ऊपर किसी किस्म का नया बोझ जो है वो आने वाला नहीं है इस बजट के नतीजे में। अच्छा। तो दो बातें से देख लीजिए कि ना तो कोई रिलीफ मिलने वाली है एवरेज पाकिस्तानी को विफाकी बजट के नतीजे में, ना किसी किस्म की कोई रिलीफ मिलने वाली है, और ना ही कोई इजाफी बोझ आने वाला है। देखिए, पहले ही पाकिस्तान की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल है। आप यकीन कीजिए इस बजट के बाद वो मजीद मुश्किल नहीं होने वाली। मुश्किलात का जो वजन है वो वही रहेगा जो बजट से पहले था, बजट के बाद भी कोई तब्दीली नहीं है। तो इसलिए बजट सुनने के काबिल ही नहीं है। आपने दुरुस्त कहा। हाँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ कि बजट सुनने के काबिल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मसलन ये लोग अपने जो अखराजात हैं, अव्वल तो सॉरी टू से जिस लेवल पे करप्शन है, मतलब मैं हमेशा सुनता हूँ जैसे ये आपका जो आदाफ देते हैं आप टैक्स रेवेन्यू के, पता नहीं किन लोगों से लेते हैं, अब फिर कह रहे हैं कि शायद 200 अरब रुपए की कमी आएगी, फिर सोचते ये जो सबसे आसान बेचारा पेट्रोल है उससे ले लेते हैं उनके
لے لیتے ہیں. اور جو یعنی یہاں ہماری اشرافیہ ہے, آپ کئی بار کہہ چکے ہیں, چاہے فیوڈل ہو, چاہے یہاں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی ہوں. ابھی تو یہ خبر آئی تھی کہ جناب 25% اراکین اسمبلی نے اس اجلاس کو اٹینڈ کیا, اس سیشن کو. پرائم منسٹر ایک بھی سیشن میں شریک نہیں ہوئے. تو ایک تو اس سے دلچسپی کا یہ عالم ہے. اور ہاں ایک میں چلتے چلتے آپ کو بات بتا دوں, انٹرسٹنگ, آپ نے کہا نا کہ بجٹ پہ کیا گفتگو کریں, کہ عام طور پر سیاسی پارٹیاں 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ لیتی ہیں اراکین اسمبلی سے. تو اراکین اسمبلی بجٹ اجلاس جو 30 کے دن ہو یا 35 دن ہو پورا اٹینڈ کرتی ہیں. تو ایک بیچارہ بڑا مظلوم طریقے سے ایک خاتون مجھے کہہ دی تھی, جناب وہ جون کی جو تنخواہ ہے نا, ہماری جو الاؤنسز ہوتے ہیں, تنخواہ کے علاوہ الاؤنسز ہوتے ہیں جو لاکھوں میں بنتے ہیں, وہ پارٹی ہم سے لے لیتی ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اب کی بات نہیں ہے, برسوں کی بات یہ ہے. تو باقی میں ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا. تو پھر بھی یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے, مطلب یہ کہ اپنے کرپشن کو, اپنی شاہ خرچیوں کو لیگلائز کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. جی فاروق بھائی. دیکھیے جی مجاہد صاحب, دیکھیے بجٹ تو اس کا اب کہا جا رہا ہے کہ اعلان ہوگا 12 تاریخ کو, لیکن ایک بہت ہی اہم فگر ہے جس کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے. اس میں کٹوتی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن وہ فگر ہے ترقیاتی بجٹ کی. دیکھیے تقریباً 4000 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. مجاہد صاحب یہ ایلوکیٹڈ منی ہے, یہ کوئی ہوائی پیسہ نہیں ہے. دس از ریئل منی. یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں جو مختص کیے گئے ہیں مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے. یہ آپ کی اور میری, آپ سمجھے, ایک ریاست کے پاس امانت ہے. یہ ریاست کی کوئی خیرات نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ 4000 ارب اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں پاکستان کے اوپر خرچ کر دی جائے, پاکستان کے اضلاع میں خرچ کر دی جائے, ڈسٹرکٹ میں خرچ کر دی جائے, تو آپ سوچئے کہ تقریباً 11,000 نئے اسکول بن سکتے ہیں. اور یہ میرے سارا تخمینہ لگایا ہے, جو پلاننگ کمیشن کی جو فگرز آتی ہیں, ان کا جو PC1 بنتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ 10 کروڑ روپے کا ایک اسکول بنتا ہے. تو اس میں 11,000 اسکول بنا سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ روپے کا ایک بیسک ہیلتھ یونٹ یا منی کلینک, منی ہسپتال کہہ لیجیے, وہ بنتا ہے. 6,500 نئے بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ پاکستان میں بن سکتے ہیں. 45,000 کلومیٹر کی نئی روڈ بن سکتی ہیں, اور تقریباً 3,000 نئے پانی, صاف پانی کے اور سینیٹیشن کے منصوبے. یہ صرف 1 سال کا ترقیاتی بجٹ میں آپ سے بتا رہا ہوں. فاروق صاحب ایک مجھے, فاروق صاحب اگر یاد ہے مجھے, تو مجھے بہرحال پاکستان کے سب سے بڑے یعنی دارالحکومت, اس کی بھی تاجر, اس کے بھی صدر محترم سردار محمود صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. چلو ابھی میں فاروق سلیم صاحب ماشاءاللہ میں معیشت پر ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں. تو پہلے تو مجھے بڑا, میں کہہ رہا تھا کہ 10-15 سال پہلے میں بڑا شوق ہوتا تھا. ہم فیڈریشن اور چیمبر, طارق سعید صاحب وغیرہ جاتے تھے, بجٹ سنتے تھے, بڑا ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ دلچسپی ختم ہو گئی, اب وہ اس طریقے سے لائیو نہیں ہوتا تھا ہر جگہ, بس ایک بجٹ تقریر ہو گئی. اور اب ہمارے, میں نہیں پوچھوں گا, آپ سے معلوم بھی کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کی تجاویز لی گئی ہوں گی. کل میں عارف صلاح الدین صاحب سے کہا تھا, قاسم حبیب صاحب سے, تو آپ سے اس بار تو بجٹ لی گئی. پھر دوسرے ہمارے فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے پہلے ہی سے 14,000 ترقیاتی کام PSD اس کے لیے رکھ دیے, اور 14,000 جو آپ نے رکھے ہیں جناب, اور اس سے پہلے آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ ہم پر قرضے ہیں جو تقریباً 14,300 جو تقریباً اتنے قریب ہم پر قرضے ہیں جو ہم نے لیے ہیں. 80,000 ارب کا قرضہ ہم پر ہے. وہ پوچھیں وہ کہاں گیا, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے نا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جی, ضرور بجٹ تجاویز ہم نے شیئر کی منسٹری آف فنانس کے ساتھ بھی, چونکہ ابھی جو فنانس کا ڈویژن ہے پالیسی کو علیحدہ کیا گیا ہے FBR سے, تو وہاں منسٹر ریونیو صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا. اور یہ کنسلٹیٹیو جو کنورسیشن تھی, یہ کوئی تقریباً پچھلے 5-6 مہینے سے چل رہی تھی.
تو ہم نے اپنی تمام جو تجاویز تھیں وہ ان کو دیں، اور پھر ہم نے فائنلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمیں مدعو کیا، اور وہاں پر ہم نے جا کے ان کو ڈیفینڈ کیا، اور اس کے اوپر آرگومنٹس ہم نے کاؤنٹر آرگومنٹس دیے کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ان تجاویز کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے اور وہ انکارپوریٹ ہونی چاہیے، ریفلیکٹ کرنی چاہیے اس بجٹ میں۔ گزشتہ آپ کو پتہ ہے 2-3 سالوں سے ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار رہی ہے۔ ہماری وہ ایکسپورٹرز ہوں، لوکل انڈسٹری ہو یا کنسٹرکشن کی فیلڈ ہو، تمام جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ مشکلات تھیں۔ بہت سے لوگ اپنا سرمایہ لے کر بیرون ملک چلے گئے، پالیسیز میں کوئی کنسسٹنسی نہیں۔ ہر دفعہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ہوگا، پوری دنیا میں بجٹ آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کب آئے بجٹ، کب چلے گئے، لیکن ہم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ لابنگ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس کو بہت زیادہ فسکل سپیس اویلیبل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ زیادہ کر سکے۔ اس کے باوجود ود ان مینز رہتے ہوئے جس حد تک ہم پش کر سکتے تھے یا ہم جس حد تک اس اپنی جو تجاویز تھی ان کو بیان کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ کسی حد تک اس بجٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور لیکن ایک بات جو میں بریک کی طرف مجھے جانا پڑ رہا ہے، جب ہمارے فروخ سلیم صاحب کہہ رہے تھے کہ 2010 کے بعد تو اس لیے دلچسپی نہیں رہی کہ جب آپ 58.7% صوبوں کو دے دیتے ہیں جی این ایف سی کے تحت، تو وفاق کے پاس بچا کیا؟ جی اور ان صوبوں سے اچھا آپ صوبوں سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے بھائی آپ نے زرعی ٹیکس کتنا لیا؟ جی صوبوں سے آپ یہ بھی نہیں معلوم کر سکے کہ 2.5 کروڑ بچہ سندھ میں ابھی تک اسکول کیوں نہیں گیا تھا، وہ بجٹ کہاں گیا؟ تو آپ کے ساتھ جو گفت و شنید ہوتی ہے، یہ تو بڑی تاجر دوست حکومت کہتے تھے آپ لوگ شریفوں کی حکومتوں کو، وہ تو خیر ہوتی تھی، لیکن اس پہ گفتگو کریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دونوں حضرات، تو میں نے کہا نا کہ بجٹ ہوا یا اکانومی پہ درخت رکھتے ہیں ہم، تو ایسی طالبانوں سے سوال کرتے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سماعت میں ایک بار پھر سماعت اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ولی حاضر ہے۔ اس لیے آیا تھا کہ ذرا بجٹ سنوں گا، وہ کہتے بیکار آ گئے تھے۔ فروخ سلیم صاحب بھی کہتے تھے ڈرامہ ہے، یہ بھی کہتے تھے شور شغب ہوگا۔ مجھے کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ محمد رضا صاحب نے جوائن کیا ہے، ان کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم بڑے ذوق و شوق سے وہاں جاتے تھے، اچھے خاصے ان کے پیٹیز کھاتے تھے، چائے پیتے تھے۔ اب تو خیر وہ بھی ختم ہو گیا، اور ہمارے سردار طاہر صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ جب 2,500 لاکھ روپے تو ٹن لوہا ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں اسی قیمت پہ دو۔ تو رضا صاحب، یہ جو ابھی فاروق سلیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ 2010 کے بعد تو ویسے بھی اس کی اہمیت اس لیے کم ہو گئی کہ اب 58.7% تو ویسے ہی آپ دے دیتے ہیں صوبوں کو، اب بچا کیا وفاق کے پاس؟ تو یہ جو دکھایا جاتا ہے، ہم تو اعداد و شمار کی جگری ہوتا ہے، ڈرامے کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں جناب رضا بھائی؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ مجاہد صاحب۔ دیکھیں، یہ ایک سالانہ پروسیس ہے جو ہر سال ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت دیکھیں آن اے فیڈرل لیول تو ظاہر ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اسی کے ذریعے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ کتنی ٹیکسیشن ہوگی، کیا مہنگائی ہوگی، کیا سارا کچھ کس طرح سے چیزیں چینج ہوں گی آنے والے سال میں۔ تو یہ ہماری نظر میں تو دیکھیں، ہم کراچی چیمبر کی طرف سے ہم ہر سال بجٹ پروپوزلز بھی سبمٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی پروپوزلز ایکسیپٹ ہوتے ہیں، کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کے پروگرام میں بھی ہم ہیں، تو ہمیں آئی ایم ایف کو بھی سوچنا پڑتا ہے، حکومت کو۔ لیکن ہماری نظر میں آج بھی اس کی امپورٹنس اس طرح ہے کہ یہ آگے کا جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ اسی کی بیسس پہ آگے چلتا ہے نا۔ جی سوری، آپ کی آواز ہو گئی۔ فاروق صاحب، یہ جو ہمارے دونوں چیمبرز، ہمارے بہت کراچی کے چیمبر آپ کو پتا بہت بڑا، ابھی ہمارے سردار صاحب بتا رہے تھے کہ 15,000 چیمبرز کے ممبر ہیں، تجاویز بھی لی آتی ہیں، سنا بھی جاتا ہے۔ ایک زمانے میں بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک سنتا نہیں ہے دوسرا سمجھتا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا سمجھتے ہیں سنتے ہیں۔ تو آپ تو یہ دونوں بڑے نمائندہ لوگ ہیں، اور اب ان کی مشکلات بھی تو ہے نا۔ اب یہ زیادہ آپ کی طرح اور میری طرح بات کر بھی نہیں سکتے ویسے بھی فاروق صاحب۔ تو جی سنا آپ نے ان دونوں کے موقف، کیا کہیں گے فاروق بھائی؟
دیکھیے مجاہد صاحب ذرا غور کیجئے کہ پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 1 جون کو بجٹ کا اعلان کیا جائے گا، ٹھیک، پھر وہ جون 5 میں چلا گیا، پھر بتایا گیا کہ شاید جون 10 کو ہوگا، اب کہا جا رہا ہے کہ جون 12 کو ہوگا۔ تو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایک 24 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے، اس میں فیصلہ سازی کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ کس تاریخ کو بجٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ابھی ایک چیمبر کے جو ترجمان ہیں وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ فیوچر کا روڈ میپ پتہ چلتا ہے، یعنی کہ فیوچر کا روڈ میپ اگر حکومت کو خود پتہ ہوگا تو وہ آپ کو اور مجھے بتائے گی۔ یہاں پہ تو اب آپ سوچئے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں، اور جو اسٹرکچرل پرابلم ہے ہمارے 18ویں ترمیم کے اندر اور جس طرح پیسہ بانٹا جاتا ہے، اس میں 18ویں ترمیم کے بعد تو ایک حکومت جو ہے وہ قرضہ لینے والی مشین بن گئی ہے جو وفاقی حکومت ہے، اور 4 حکومتیں ایسی ہیں جو وہ قرضہ لیا جاتا ہے اس کو خرچ کرنے والی مشین بن گئی۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ قومی قرضہ کہاں پہ پہنچ گیا، میں آپ کے پاس ایکچوئل جو اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں وہ رکھتا ہوں کہ 2010 میں جس سال 18ویں ترمیم پاس کی گئی اس سال جو قومی قرضہ اور لائبلٹیز تھیں وہ 10,000 ارب تھیں، آج اگر آپ چیک کریں تو وہ 100,000 ارب پہ پہنچ گئی۔ آپ اندازہ کیجئے 10,000 ارب سے 100,000 ارب کی لائبلٹیز پہنچ گئی ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم نے ایک ایسا ڈھانچہ بنایا تھا کہ جس میں وفاقی حکومت کا کام سوائے قرضہ لینے کی اور کچھ نہیں رہا۔ اب آپ اس حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بجٹ پیش کرے اور وہ سیریس بجٹ ہو اور اس میں آپ اور میں انٹرسٹ لیں۔ چلے آپ یہ بتائیے، ہمارے فاروق سلیم صاحب کے فگر سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے 10,000 کرو، بتائیے آپ لوگوں کی کیا تجاویز، کہاں جائیں گی؟ ہے ہی نہیں پیسے، وہ تو یہ مشین ہے۔ جی بالکل یہی ہے، اور جیسے رضا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ظاہر ہے ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی اتنی زیادہ فسکل سپیس اویلیبل نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس۔ ہم نے تو اپنی تجاویز دی ہیں کہ اگر آپ نے ریونیو بڑھانا ہے تو ہمیں کاروبار کرنے دیں، اور 62% کے قریب ہم ملا جلا کے ٹیکسز پے کرتے ہیں، تو یہ اتنے زیادہ جو ٹیکسز ہیں ان کی موجودگی میں کاروبار کیسے چلے گا؟ لوگ انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں کریں گے؟ ایف ڈی آئی ہمارے پاس کیسے آئے گی جب تک ہم ان چیزوں کو سیٹل نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے جو خطے میں اس وقت انرجی کی پرائسز ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، 12 سینٹس کے قریب، اور باقی خطے میں آدھی ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ہم کمپیٹیبل ہو سکیں ایکسپورٹس کو لے کر؟ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی تمام جو چیمبرز ہیں انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ کو بھی ریکویسٹ کی، اور اپنی تجاویز جو بھی بجٹ سے پہلے پیش کی ان میں انہی کا سلوشن پرووائڈ کیا گیا کہ ہمیں ٹارگیٹڈ یہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو سپیس دیا جائے کہ جس کی وجہ سے یہ کمپیٹیبل ہو سکے۔ آپ کا 37 پوائنٹ ڈیفیسٹ پہنچ گیا نا رضا صاحب۔ اب یہ جو ابھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جب آپ کا جو موٹی موٹی بات بتائی نا انہوں نے 18ویں ترمیم سے پہلے 2010 سے پہلے 10 کھرب اور اب یہ، وہ تو کہنے 5 حکومتیں وفاق مشین بن گئی ہے قرضہ لینے کی، بانٹنے کی۔ جی دیکھیں، جو 18ویں ترمیم میں یہ جو این ایف سی ایوارڈ اور یہ جو سارے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو لائک آئی سیڈ جو روڈ میپ ہے، جیسے ابھی ایکسپورٹس کی بات ہو رہی تھی، تو یہ اس میں جیسے تجاویز جو گئی ہیں چیمبر سے، تمام چیمبرز نے سمیت کراچی چیمبر کے ایکسپورٹ فوکس تجاویز دی ہیں۔ دیکھیں وہ تجاویز ایسی ہیں کہ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں حکومت پاکستان کا ریونیو جو ہے وہ ان کو گھٹتا ہوا نظر آئے، لیکن ان کے جو لانگ ٹرم پراسپیکٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اس سے اگر ایکسپورٹ بڑھے گی، اگر بزنس کی ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو آن دا لانگ رن جو باٹم لائن ہے حکومت پاکستان کی وہ بہتر ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہم جو ہیں اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اب کوئی بھی کمرشل لینڈر اگر کسی کو پیسے دیتا ہے، لیکن اکرم بھائی ایکسپورٹ کرنے کے بعد ہے کہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنیادی چیز ہے نا۔ پہلے زمانے میں سنتے تھے چاول جاتا تھا
اور کیا کیا نہیں جاتا تھا. آپ سے کون خریدے؟ یہ بھی تو انڈیا کے پاس جاتا ہے. چائنا جیسا ہمارا دوست ملک, ایران کے یعنی ہمارے ارد گرد کے ملک, ہمارے دوست ملک ہم سے کچھ نہیں لے رہے, وہ ہمارے پڑوسی روایتی دشمن ملک کے 10 گنا زیادہ لے رہے ہیں. آپ بنا کیا رہے ہیں؟ آپ کے گھر تو خریدنے نہیں آئے گا نا, آپ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, آپ کے کیا فلیٹ لینے آئیں گے وہ لوگ, یا انہیں بیچیں گے آپ؟ جب بھی تو جاتے تھے لوگ دبئی. دیکھیں میری بات سمجھیں, جو یہ آلریڈی بات ہو گئی اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جو ٹیکسیشن کی بات ہے, ظاہر ہے جب آپ کے یہاں اتنی ہائی ٹیکسیشن ہوگی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. جہاں تک مینوفیکچرنگ کاسٹ کی بات ہے, جب تک آپ کے پاس ریجنلی کمپیٹیٹو الیکٹریسٹی ریٹس نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, اس بات سے میں متفق نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ سفر کر رہی ہیں. اچھا فاروق سلیم صاحب, اگر یہ والی بات کہہ رہے ہیں ہمارے دونوں محترم دوست, تو اس کا ذمہ دار کون ہے الٹیمیٹلی؟ ہم تو شریف حکومت ہی کو ٹھہرائیں گے. کوئی ٹرم اچھی ہے شریف حکومت. جی فاروق سلیم صاحب. مجاہد صاحب, آپ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو معلوم ہے, آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیے دونوں حضرات نے جو 2 پوائنٹ سامنے رکھے ہیں وہ بالکل ویلڈ. ایک تو بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, اگر ہمسایہ ممالک میں بجلی فی یونٹ پاکستان کے مقابلے میں آدھی ہوگی تو پھر پاکستان آگے کون انڈسٹری لگائے گا. اور دوسرا یہ کہ 193 ممالک جو یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, اس میں ایک ملک مجھے ملا ہے کہیں افریقہ کا جہاں پہ ٹیکس ریٹ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے. باقی دنیا کا کوئی آپ کو ملک نہیں ملے گا جہاں پہ آپ کا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 60-62% پہ پہنچ جائے. یعنی کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ آئیں پاکستان, یہاں پہ ایک کمپنی بنائیں, آپ 100 روپیہ کمائیں گے تو 62 روپے اس میں سے حکومت لے جائے گی. اب مجھے بتائیے کہ یہ کتنا اٹریکٹیو نعرہ ہے. جی فاروق سلیم صاحب, مجھے پھر ایک بریک کی طرف آنا پڑا. ایک تو بریک کی طرف جب اچھی باتیں شروع ہو جاتی ہے, میں کیا کروں, ہمارے یہاں دونوں بڑے محترم, میں نے کہا نا پاکستان کے سب سے بڑے چیمبرز کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, فاروق صاحب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. سردار محمود صاحب اس فیڈریشن چیمبر, اسلام آباد چیمبر, اور مرزا صاحب کراچی میں. جی سردار صاحب, سوری ٹو سے آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, تعلق واسطہ تو انہی سے ہوگا. ویسے آپ اچھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے سرکاری افسران کی فوج ظفر موج ہے, ابھی میں پتہ نہیں دنیا میں آپ بھی جب جگہ گئے ہوں گے, یہ 400 ملازم, 4 گورنر ہاؤس, 4 وزیر اعلیٰ ہاؤس, 1 ایوان صدر, 1 وزیر اعظم, ان کے جو 100 کروڑ کے خرچے. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں فائل پہیوں پہ چلتی ہوئی پتہ نہیں کب پہنچتی ہے. تو یہ جو ایسا, آپ بھی ماشاءاللہ دونوں حضرات ساری دنیا میں گئے ہوں گے, ایسا دیکھا ہے؟ سر میں پہلے تو اپنے ملک کی بات کروں کہ جس سرکاری افسر سے بات کرنا چاہیں نا آپ, تو پتہ یہ چلتا ہے وہ بہت بیزی ہے. جس سے آپ پوچھ لیں, آپ ایک کلرک سے لے کے 22ویں گریڈ تک, جس کے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے, 22 تک تو آپ کا 22 تک, وہ سارے بیزی ہیں. تو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ اتنے مصروف ہیں تو پاکستان 146ویں نمبر پہ ہے. تو اگر یہ تھوڑی سپیڈ اپنی کم کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم کوئی پہلے 60, 70, 80 نمبروں میں آ جائیں. کیونکہ یہ مصروف تو ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کس میں مصروف, کے ملک کا کچھ نہیں بن رہا. ملک جو ہے وہ ڈے بائی ڈے 146 نمبر تک پہنچ گیا ہے. اب آگے پتہ نہیں کہاں پاسپورٹ آپ کا, کسی کو کام کرنے نہیں دبئی. اچھا دبئی میں آپ کا ویزے مل رہے ہیں آج کل؟ نہیں, میرے بڑا مشکل ہو گیا. مشکل ہے سر, خود کام کرنا نہیں, کسی کو کرنے دینا نہیں. صرف سرکاری افسران کا کام ہے لوگوں کے کام میں رکاوٹ ڈالنا, ڈسکریج کرنا. حالانکہ یہ ون ونڈو کا کیا ہوا جو آپ لوگ بہت مطالبہ کرتے تھے, ون ونڈو کہہ دیجیے, ون ونڈو کر دیا. سر وہ ون ونڈو اندر جانے کے لیے, وہاں آگے جائیں تو شیطان کی آنت کی طرح آگے سے بے شمار ڈورز اور کھلتے ہیں, ونڈوز کھلتی ہیں. اچھا رضا صاحب, ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا, مجھ سے بھی پہلے کی بات ہے, کہ ایوب خان جو ہے وہ کراچی سے دارالحکومت اس لیے لے گئے تھے, کراچی سے دارالحکومت, کہ بڑے ہنگامے ہوتے تھے اور بہت طلبہ موومنٹیں چلتی تھی, آپ نے سنا ہوگا اور سب کچھ ہوگا. انہوں نے کہا ایک محفوظ جگہ بناتے ہیں اسلام آباد میں, ادھر ہے باڑہ منظرہ, ایوب خان کا گھر بھی قریب تھا, پرفضا مقام. اب یہاں مجھے اکثر جانا ہوتا ہے, وہ ایک جی سیکٹر سے ایف سیکٹر جانا مشکل ہو جاتا ہے, میریٹ کے ہوٹل کے بنے جاتے ہیں. خیر اس بات کو بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ کراچی سے دارالحکومت آپ اسلام آباد لے گئے تھے, کم از کم کراچی اس حد تک تو محفوظ ہو گیا اور اسلام آباد بھی ہو گیا.
اب یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی سرکاری کام اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو کراچی میں ویسے آپ لوگوں کے لیے کیا رہ گیا ہے رضا صاحب؟ دیکھیے جی، کراچی تو بزنس ایکٹیویٹی کا ہب ہے پاکستان کی. میرا خیال ہے مور دین 50% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. اب دارالحکومت اگر اسلام آباد میں ہے اور سارے ہیڈ آفیسز اسلام آباد میں ہیں تو یہ تو ظاہر ہے یہ ایک میرے سے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا یہ ایک فیصلہ ہے، تو اس لیے اس پہ تو میں نہیں کامنٹ کر سکوں گا کہ اس وقت کیا حالات تھے اور کیا وجہ تھی. لیکن دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو سرکاری افسران ہیں وہ کام کرنے کی، جو میرے دوست بات کر رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کام، یہ جتنے بھی سرکاری ادارے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم 62% ٹیکس دیتے ہیں ایفیکٹو ریٹ جو ہے، تو آپ سمجھیں کہ حکومت پاکستان جو ہے نا وہ ہماری پارٹنر ہے. اب ایک پارٹنر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پارٹنر کو سپورٹ کرے، ہنڈرنسز نہ ڈالے، اس میں ہچے نہ ڈالے. تو یہ بہت ہی ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں. آپ دبئی کا نام لے رہے تھے، دبئی میں دیکھیں ایوری تھنگ از ڈیجیٹلائز ناؤ. آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کا لائسنس ہو، چاہے وہ آپ نے پراپرٹی لینی ہو، چاہے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہو، سب کچھ ڈیجیٹلائزڈ ہے. وہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو کام، ایک مثال ہے ایک اے آئی ایجنٹ جو ہے اگر وہ 100 بندوں کا کام کر سکتا ہے تو اس سے وہ کام لینا چاہیے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے، یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک میں. اگر میں جسٹ کنکلوڈ کراؤں تو کچھ توقع ہے، کچھ پھر بھی وہ جو ہر وقت ایک شعر پڑھتے تھے لوگ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار، بلکہ بہار کی جگہ خزاں آ جاتی ہے. سر وہ کہتے تھے بنتے ہیں تیرے چار پر یہ دو رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید. اچھا پہلا مصرعہ میں نے سنا نہیں تھا، اتنا مشہور نہیں ہو، یہ دوسرا مصرعہ ہے تو پھر بھی بجٹ سے وہ ہم نے آلٹر کیا نا اس کو اپنے حالات کے مطابق، اس وجہ سے یہ ہے. تو دیکھیں ہم تو آپٹیمسٹک ہیں جی، پاکستان میں ہی رہنا ہے، ریزیلینٹ ہم قوم ہیں، اور انشاءاللہ اور دیکھ بھی لیا نا کہ دبئی جیسے جگہ پہ اب ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح سلوک ہو رہا ہے. تو ہم نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اور انہی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے زندگی کے 50 سال گزارے ہیں، آگے بھی اسی طرح اسی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن پھر بھی شکریہ اپنے دونوں مہمانوں. پھر بھی میں کہوں گا پیوستہ رہیں کہ کہیں اور واقعی یہ اس طرح ہم نہیں رہ سکتے آزادی سے. میں نے بھی ساری دنیا دیکھی ہے. گفتگو ہماری بجٹ کے حوالے سے جاری رہے گی، آئندہ بھی ان مہمانوں کو زحمت دوں گا. حالانکہ ایک آدھ مہمان کہتے ہیں بھائی اب کتنی دور سے میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فائدہ وائد تو ہے نہیں، بجٹ میں بھی کچھ نہیں آنا. بہرحال دونوں مہمانوں کا پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.